बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिसंबर का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। आज का दिन ख़ासा अहम है, आप जानते हैं। आज इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात का दिन है, फैमिली से मुलाकात का दिन है। बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली भी इस दिन जाती है और 4 नवंबर के बाद से इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई और बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पे अलीमा खानम साहिबा कई बार ये बता चुकी हैं कि हमें ये कहा गया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ज़ाहिर है ख़दशात यही हैं कि अगर इमरान खान साहब को मिलवाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई कॉल दे दें और एक ऐसे टाइम पे जब एक सेंसिटिव महीना चल रहा है और अगर वो कॉल दे देते हैं और लोग सड़कों पर निकल आते हैं तो ये निज़ाम गिर भी सकता है। यानी इस हद तक एक सेंसिटिव मामला है। तो फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी फैमिली के साथ, लेकिन अब मामला ज़्यादा संगीन हो गया है और वो ये है कि एक तरफ नोटिफिकेशन का बज़ाहिर फटा नज़र आता है, एक तनाज़ा नज़र आता है और ये इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली एक स्टोरी बन चुकी है। और तलत हुसैन साहब का मैंने लास्ट जो वीडियो की थी उसमें आपको सुनाया था, वो तो कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स भी इस मामले को किसी और नज़र से देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये देखना है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती। अगर होती है तो खान साहब का क्या पैगाम बाहर आता है। फिर आज अडयाला के बाहर MNAs MPs टिकट होल्डर्स ने बहुत बड़ी तादाद में आना है। आज मोटरवे पर पेशावर से सवाबी तक प्रोटेस्ट होगा और अगर इमरान खान की बहनें जो है वो उनसे मुलाकात नहीं होती और 4 बजे के बाद वो धरना देकर बैठ जाती हैं तो 4 बजे के बाद मोटरवे पेशावर इस्लामाबाद की वो बंद कर दी जाएगी। और अगर लाठीचार्ज किया जाता है अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनों पर तो फिर ये है कि फिर होगा वहाँ पे GT रोड भी जो इस्लामाबाद और पेशावर को मिलाने वाली, पंजाब और पेशावर को मिलाने वाली उस GT रोड को भी बंद कर दिया जाएगा और इसीलिए फिर आज जॉइंट सेशन भी है और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये एक तो मामला है, साथ ही नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब पर तमाम नज़रें थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद पहुंचते और आके नोटिफिकेशन करते, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए, उनके जहाज़ का रुख मोड़ दिया गया है लाहौर की तरफ और इस्लामाबाद में तमाम नज़रें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लगी हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएंगे और नोटिफिकेशन को साइन करेंगे और रात में ही खबर आ जाएगी कि नोटिफिकेशन साइन हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर चले गए हैं और वहाँ ये बताया जा रहा है कि आज मियां नवाज शरीफ से उनकी अहम मुलाकात होगी और उस मुलाकात में ये नोटिफिकेशन का मामला जो है वो ज़ेर गौर आएगा। और मैं बहरहाल बहुत लोग इस पे मजाक भी इस पे उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते जो तुम सोच रहे हो कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कहते हैं कि आपने नोटिफिकेशन नहीं करना तो मैंने ये ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये मेरी राय है, गलत हो सकती है लेकिन मेरी राय, इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को रोकते हैं तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मेरी राय है। पहली बात तो ये भी है कि ये भी अभी नहीं पता कि नवाज शरीफ इसके बदले चाहते क्या हैं और क्यों नवाज शरीफ जो है वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, अभी तक ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये बात तो है कि आज तमाम नज़रें जाती उम्र पर रहेंगी कब शहबाज शरीफ वहाँ से रवाना होते हैं इस्लामाबाद के लिए। और आज का दिन हर हवाले से अहम है। एक तरफ जॉइंट सेशन है, KP में प्रोटेस्ट हो रहा होगा, अडयाला के बाहर काफ़ी गहमा गहमी होगी, इस्लामाबाद एक और ये बाहर आज प्रोटेस्ट होगा, फिर शराय दस्तूर पे जॉइंट सेशन भी है। तो चीज़ें आज बड़ी ही, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात उस नहज पर पहुँच गए हैं कि अगर कोई एक चीज़ खुदा न खासा ट्रिगर करती है तो मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो ये भी एक हैरान कुन है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद की बजाय लाहौर क्यों गए हैं जब इंतज़ार यहाँ पे हो रहा था। तो फिर इसी तरह से आप देखें कि वो सहाफ़ी जो प्रो PTI नहीं है, जिनको हुकूमत, मैं चलें ये नहीं कहता कि वो प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं, ये समझ लें कि हुकूमत जिनको गैर जानिबदार सहाफ़ी कहती है, अबसार आलम साहब हों, तलत हुसैन साहब हों, अब आसमा शराजी साहिबा ने भी चुप तोड़ दी है और आसमा शराजी साहिबा ने भी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आसमा शराजी साहिबा ज़ाहिर है उनकी क्योंकि हुकूमती वज़रा उनके प्रोग्राम में आते हैं तो उनसे भी उनकी बातचीत होती होगी, उनके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरह से हमारा PTI में बहुत से लोगों से मतलब CM KP से लेके और नीचे तक बहुत यानी 90% अहदेदारान के साथ हमारी एक्सेस है कि हम उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आसमा शराजी साहिबा का भी यही है कि उनका हुकूमती जो जमात है मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और वो बहुत अरसे से पार्लियामेंट को कवर भी कर रही हैं, एज ए रिपोर्टर भी कवर करती रही, तो उनके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो ज़ाहिर है
انہوں نے ان سے بھی بات کی ہوگی، اور اس بنیاد پہ جب وہ بات کر رہی ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا رہی ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سن کر کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں۔ آسمہ شاہزی صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا بولنا، یہ وہ ذکر کر رہی ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان کا نہیں، عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو آسمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا بولنا، نوٹیفیکیشن کا نہ آنا، اور وزیر اعظم کا اہم ترین موقع پر بحرین سے نجی دورے پر میڈیکل چیک اپ کے لیے 3 دن کے لیے لندن پہنچ جانا، حالانکہ میڈیکل چیک اپ تو 1 دن میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بہت سے سوالات اور خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم ہونے کے بعد حکومت کو فوری طور پر CDF کا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ ہم حکومت سے 4 دن سے پوچھ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا۔ حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ ورکنگ جاری ہے، لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ نواز شریف نے میڈیا پر آ کر اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نوٹیفیکیشن کرنے کے بجائے لندن چلے گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان چھوٹا مجرم ہے، اس کو لانے والے بڑے مجرم ہیں، ان کا احتساب کیا جائے۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کر کے ایک نئی لائن سیٹ کر دی ہے۔ بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب کرتے ہوئے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر تنقید کی۔ بہت سے موقر صحافیوں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان سب اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی گورننس پر تحفظات ہیں، جس پر حکومت کہتی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ یہ وہی بات کری جو ابصار عالم سب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ حکومت کہتی ہے کہ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ سب اختیارات تو آپ کے پاس ہیں، شارٹس تو آپ کھیل رہے ہیں، فیصلے تو آپ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آسمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ نئے صوبوں کے سوال پر فیلڈ مارشل نے ریفرینڈم کی بات کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے شکوے پر حکومت کا جواب شکوہ یہ ہے کہ آپ نے حکومتی عہدوں کے لیے جن لوگوں کو بھیجا ہے ان کی کارکردگی پر بھی سوالات موجود ہیں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا اور وقت پر آنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حکومت کے پاس نوٹیفیکیشن کا وقت نہیں تھا، اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ اس پر بحث غیر ضروری ہے۔ حکومت نے 27ویں ترمیم جلد بازی میں پاس کی۔ UN ہیومن رائٹس کے کمشنر نے سوالات اٹھائے۔ حکومت نے جلدی میں 27ویں ترمیم کی، پورا اسٹیج سیٹ کیا، نئے کردار بنائے۔ جب بنائے گئے اس نئے کردار کو ڈرامے کی صورت میں پیش کرنا تھا، پردہ اسکرین پر لانا تھا، تو عین اس ٹائم حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ضرور گڑبڑ ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس لیول پر اور کیوں ہوئے؟ بہرحال حکومت نے یہ سب مس ہینڈل کیا ہے۔ میری اطلاع ہے کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے KP کے تعلیمی اداروں میں ISF کو بہت تیزی سے منظم کیا جا رہا ہے۔ شاید گورنر راج کا بھی اسی لیے سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، یہ اب آسمہ شیرازی صاحبہ بتا رہی ہیں، اور میں کچھ اور بھی اپڈیٹس دیکھ لوں اگر کوئی ایسی اپڈیٹ ہے تو وہ کیا ہے۔ بہرحال جی معاملہ یہ ہے کہ بہرحال ہاں، ندیم ملک صاحب کا بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب یہ ندیم ملک صاحب بھی ظاہر ہے ایک سینئر، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ظاہر ہے ان کے پروگرام کا بڑا ایک اثر ہے۔ تو آپ ذرا سنیں کہ ندیم ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ پاکستان میں عام طور پر آرمی چیف کی تعیناتی یا DGI کی تعیناتی کے اوپر ایک پولیٹیکل سچویشن ضرور بنتی ہے، جوڑ توڑ بھی چلتا ہے اور دباؤ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھا تھا کہ جنرل فیض کو جب DGI پوزیشن سے ہٹا کر کور کمانڈر کی پوزیشن پہ ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، تو وہ نقطۂ آغاز تھا جو PTI کی حکومت کا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ سیم پیج تھا، وہ سیم پیج ہٹنے کا۔ اس کے بعد وہ صورتحال اسمبلی میں معاملات ان کے بعد میں کوشش کی گئی ملاقاتوں کے ذریعے، بیک چینل بھی، عمران خان کے ساتھ براہ راست بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں الوی صاحب نے ملاقاتیں فیسیلیٹیٹ کی، خود پریزیڈنٹ الوی آرمی ہاؤس چل کے جاتے رہے، جنرل باجوہ رات کو جا کے ملتے رہے، اسد عمر جا کے ملتے رہے جنرل باجوہ سے، لیکن معاملہ پھر سنبھلا نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا گیا۔ موجودہ جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کے ساتھ موجودہ حکومت کا ایک اچھا تعلق چل رہا ہے پچھلے 3 سال سے۔ 2022 نومبر کے مہینے میں ان کی تعیناتی کی گئی اور 29 نومبر 2022 سے ان کی مدت ملازمت کا آغاز ہوا ہے آرمی چیف، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو گزٹ آف پاکستان میں جاری ہوا 29 نومبر 2025، آج سے 2 روز پہلے وہ مدت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن 2024 کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی گئی اور اس جو ان کا ہوتا ہے آرمی چیف کا، اس کی مدت ملازمت جو تھی 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ اب یہاں پر لیگل کمیونٹی کے اندر 2 آراء سامنے، ایک رائے یہ تھی کہ جو 3 سال کی مدت ہے +2 کیا گیا، تو +2 کے لیے ایک نیا نوٹیفیکیشن آئے گا، 3+2 ہو جائے گا 5 سال، کیونکہ لاء کے اندر آپ نے پروویژن بنا دی ہے، جیسے کوئی آپ کوئی بھی آفس کریٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فیڈرل سیکرٹری کی پوزیشن ہوگی، تو آپ نے پہلے پوسٹ کریٹ کی، پھر آپ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں کہ سید عاصم منیر 2 سال کے لیے مزید ان کی نئے قانون کے مطابق 5 سال ان کی مدت ملازمت ہوگی۔ اس کے حساب سے اگر جائیں تو پھر 29 نومبر 2027 تک آرمی چیف کے طور پر ہی وہ اپنی خدمات بدستور سر انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن کیا نیا نوٹیفیکیشن چاہیے 2 سال کا یا نہیں، یہ ایک بحث ہے۔ اس کے بعد حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کر دی۔ 27ویں آئینی
ٹنگی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو آفس تھا اس کو abolish کر دیا 27 نومبر سے، ود افیکٹ فرام 27 نومبر، جو آج سے 5 روز پہلے تقریباً کہہ لیجیے یا 4 روز پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے مطابق جنرل سائر شمشاد چلے گئے اور اسی دن سے آرمی چیف نے بیک وقت کنکرنٹلی کا لفظ آئین نے استعمال کیا۔ کنکرنٹلی چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو چارج تھا، اضافی ذمہ داری وہ بھی سنبھال لی تھی۔ یہ چیف آف ڈیفینس سروسز کا آفس دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، پاکستان میں یہ آفس نیا کریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیڈیلی اس کا 27 تاریخ کو 2 نوٹیفکیشن آنے چاہیے تھے، یا ایک ہی نوٹیفکیشن کے اندر 2 چیزیں ایڈ ہونی چاہیے تھی۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب آئین پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے 5 سال کی پروویژن رکھ دی ہے، تو ان کو ہم اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کا آرمی چیف اور کنکرنٹلی بیک وقت چیف آف ڈیفینس فورسز تعینات کر دیں گے۔ یہ نوٹیفکیشن حکومت جاری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کو کہیے کہ پروسیجرل لیپس ہے، تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں موسٹ امپورٹنٹ اگر پوسٹنگ ہے تو آرمی چیف کی ہے۔ پرائم منسٹر آپ غور کریں ان کی بات پر، دوبارہ سنیں۔ کام رہی ہے، اس کو کہیے کہ پروسیجرل لیپس ہے تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں موسٹ امپورٹنٹ اگر پوسٹنگ ہے تو آرمی چیف کی ہے۔ پرائم منسٹر کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا پورا نظام جو پاور سینٹر ہے اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے، وہ آرمی چیف کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ وہ پہلے کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ وہ اقتدار کی تکون کہا جاتا تھا، پہلے پریزیڈنسی کو کہا جاتا تھا جب تک ان کے پاس 58(2)B کے اختیارات ہوتے تھے، صدر اسمبلی تحلیل کر دیتا تھا۔ پھر وہ 58(2)B ختم ہو گئی، وہ افتخار چودھری صاحب کے وہ جوڈیشل جو ریسٹوریشن والی موومنٹ تھی، اس نے ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کر دی۔ وہ 58(2)B تو کہیں فوت ہوگی، لیکن وہ رول جو تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے لیا، ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج کے۔ ان کو بہت مزہ آ رہا تھا اپنی طاقت کا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے وہ پر بھی کاٹ دیا۔ اب جوڈیشری اسٹینڈز نو ویئر۔ پرائم منسٹر اتنے مضبوط ہیں نہیں، کم از کم موجودہ وزیر اعظم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کریں گے کسی کو، یا ایسی پوزیشن اختیار کریں گے کہ وہ انوائے کرنا چاہیں اس اچھے ارینجمنٹ کو جس کے سبب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں۔ پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور اب اس کے بعد یہ جو الیکشنز کے بعد والی حکومت ہے، جس کے اوپر ان کی اپوزیشن ابھی تک ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتی۔ پرائم منسٹر 4 روز سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جانے سے پہلے یہ نوٹیفکیشن کر سکتے تھے، دستخط کر سکتے تھے، وہاں سے دستخط کر کے بھجوا سکتے تھے، ہدایت جاری کر سکتے تھے، نہیں۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے ڈیمیج اور ہوا۔ تو میری اپنی رائے میں دا ڈیمیج از آلریڈی ڈن۔ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو آ گیا۔ پرائم منسٹر آج واپس آئیں گے، اس کے بعد وہ نوٹیفکیشن یقیناً کر دیں گے، لیکن یہ جو ڈیلے کیا گیا، یہ ڈیلے کیا کیوں گیا؟ اس کے اوپر جب مختلف لوگوں سے سوال کریں تو عام طور پر اس ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہمیں جواب لینا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم پوچھتے بھی ہیں تو وہ عام طور پر اسٹیٹ وے یا تو منع کر دیں گے کہ نہیں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، تو یا یہ کہیں گے کہ یہ ایشو سینسٹیو ہے، آپ اس پہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ حکومتی حلقوں سے پوچھیں گے تو حکومتی حلقے بولیں گے کہ یہ میڈیا کی کیا سرائی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، نوٹیفکیشن نہیں آیا، اب آ جائے گا، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ حکومت کیا چیز حاصل کرنا چاہتی، کیا حاصل کر پائے گی اور کیا نہیں کر پائے گی، کیونکہ ایک بارگیننگ چپ لینے کے لیے بعض لوگوں کی سیاسی رائے یہ ہے کہ حکومت نے ڈیلے اس لیے کیا ہے کہ انہیں کچھ ایشوز کے اوپر ایشورنسز چاہیے۔ آرمی چیف کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا گیا، فیلڈ مارشل کی پوزیشن پاورفل بنا دی گئی، لیکن کیا پرائم منسٹر اس سے خود کو ولنریبل محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوگا آج کے پروگرام میں۔ اور دوسری طرف جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ 4 باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے۔ ایک یہ کہ حکومت یہ پروسیجرل ایک ڈیلے نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف جانے سے پہلے بھی کر کے جا سکتے تھے، شہباز شریف لندن سے بھی دستخط کر کے بھیج سکتے تھے، اور چوتھا یہ ہے کہ حکومت اس سے کچھ چیزیں کچھ چاہ رہی ہے، یقین دہانیاں چاہ رہی ہے، اور بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو وہ کیا بارگین کر رہی ہے، اور وہ ہو چکا ہے جسے کہتے ہیں آپس میں ایک اختلاف پیدا ہو چکا ہے، اور یہ اختلاف بہرحال آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ اختلاف کہاں جا کے رکتا ہے اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔